बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाजरीन, कराची मेयर के इलेक्शंस हुए जिसके अंदर मुर्तज़ा वहाब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है वो 173 वोट लेकर कामयाब हुए और हाफिज़ नईम जो जमात इस्लामी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे 160 वोट उन्होंने लिए। कहा यह जा रहा है कि 9 लाख वोट लेने वाले हाफिज़ नईम हार गए और 3 लाख वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी जीत गई। अब सूरत हाल ये है कि ये इलेक्शंस तो हो गए, मेयर भी मुंतखब हो गए, लेकिन क्या प्रोसेस जो था वो पूरा किया गया? क्या जो एंड टू एंड चीज़ें थी वो पूरी की गई? क्योंकि आज सवाल ये है कि अगर इस प्रोसेस को लेकर, आज इस इंतखाब को लेकर इस हद तक रिजेंटमेंट है कराची के अंदर, तो ये क्यों है? क्या ये सियासी है इशू, इखलाकी इशू है, या फिर कोई जमहूरी मसला है? जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पर जमहूरियत चलती है, जहाँ पर मैंडेट की रिस्पेक्ट करना उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था जो कि बीबी शहीद ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन ऑफ किया था। उस मैंडेट का क्या उसकी इज्जत की गई है या नहीं की गई है, यह हम सबको पता है। इसके साथ साथ सियासत, कानून और आइन, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ, इसकी इज्जत, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ तब है जब वो मेरे हक में हो, मुझे उससे फायदा हो रहा हो। अगर मुझे उससे फायदा नहीं हो रहा तो सियासत भी बुरी है, कानून भी बुरा है और आइन भी बुरा है। और आज बदकिस्मती से पाकिस्तान में जमहूरियत हारती नजर आती है और सियासत जीतती नजर आती है। इशू क्या हुआ, कैसे हुआ और अब गोइंग फॉरवर्ड इसका हल कुछ है या नहीं? प्रोग्राम के पहले हिस्से पे इस पे बात करेंगे। ग्रेटफुल मेरा बड़ा ही पर्टेनेंट पैनल हैं, शुरका हैं इस सेगमेंट के, जो कि डायरेक्टली इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है, जिनकी इनमें से जो जीता है उससे भी बात करेंगे, जो हारा है उससे भी बात करेंगे, और जिनकी वजह से हारे हैं उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर बहरमन तंगी ने, वन ऑफ द वेरी वेल नाउन पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के बहुत दबंग तरीके से उनके मौक़िफ़ को प्रेजेंट करते हैं। लालचंद भाई हैं हमारे साथ, आप साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। सिंध के अंदर जमात इस्लामी के साथ जो वोट्स का मेजर सपोर्ट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी। और मेरे साथ हैं सैफुद्दीन साहब, आप उम्मीदवार थे डिप्टी मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रिया आप तीनों के जी टाइम देने का। लालचंद भाई, मैं आपसे जरा बात का आगाज करता हूं। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आप लोगों के ऊपर एलिगेशन है, इल्जाम ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद डायरेक्टली, अनडायरेक्टली, इन रॉन्गली, राइटली वे आप लोगों के लोग उस गर्दाब में आ गए हैं जो कहते हैं कि जी जो कराना है करा लें, हमें बस इस पूरे प्रोसेस से आउट करें। और यही वजह है कि मेयर का जो इलेक्शन था उसके अंदर आपके 30-35 लोग नहीं गए, रास्ते से कहीं मुड़ गए, गायब हो गए, लेकिन उसका जो बेसिक है वो आज भी वो 9 मई से रिलेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे जी? मंसूर भाई शुक्रिया। मंसूर भाई, कल एक तूफान आना था, बिपरजॉय। कराची को अल्लाह ने उससे तो बचा लिया है बेशक, लेकिन अब ये जो कल एक और चीज हुई है कराची में, ये 4 साल तक कराची की आवाम को, के लोगों को, उसके रिसोर्सेज को, उस पर अयाशियाँ होगी, खाया पिया जाएगा, मजे लूटे जाएंगे, जो हमेशा होता रहा है वो अब दोबारा होता रहेगा। एक बार फिर कल पाकिस्तान की आवाम को कराची के तौसत से बताया गया है कि आवाम की जो उम्मीदें होती हैं, आवाम की जो राय होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और जो ये फस्तायत के पसंद लोग होते हैं जो फैसला करते हैं वो उसको मानना पड़ता है। 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में मुसलसल रही है, और आपने देखा कि लीव अलोन कराची, सिंध एक शहर तो नहीं है ना कराची का, लाड़काना है, सक्कर है, मीरपुर खास है, पूरा सिंध खंडर बना हुआ है इस वक्त। चाहे बारिशें हो चाहे ना हो, ना पीने का पानी है, ना ही जो है सफाई की सहूलतें हैं, जो भी बुनियादी सहूलतें हैं जो एक लोकल गवर्नमेंट
وہ دینی ہوتی ہیں وہ سندھ میں اس وقت میسر بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا سلسلہ شروع ہوا کراچی میں لوکل گورنمنٹ. دیکھیں لوکل گورنمنٹ بیسک ڈیموکریسی کی بیس ہوتی ہے. نہیں لال چند بھائی یہ تو باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, دیکھیں میری بات سنیں ذرا تھوڑا سا ہم فوکس ڈسکشن کرتے ہیں. ایشو یہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی جیت رہی تھی, نمبر گیم ان کے پاس پوری تھی, آپ لوگوں کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ عین موقع کے اوپر غائب ہو گئے. سوال یہ ہے کہ جتنا آپ نے بتایا کھنڈر بن گیا کراچی, یہ سب کچھ ہو گیا وہ ایک جگہ, لیکن کل ایک ٹیسٹنگ ٹائم تھا دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور آپ کو برا لگے آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا جماعت اسلامی کا ڈیو ٹو اینی ریزن, اور وہ 9 مئی کے ساتھ ٹیگ الانگ ہو رہی ہے چیزیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے 60 کے قریب جو ممبران تھے جن کو ووٹ کرنا تھا, 3 تو ہمارے جیل سے آئے ووٹ کرنے کے لیے, 30 پہنچ سکے. یہ کسی سے اب ڈھکی چھپی بات نہیں, ہمارے 30 ممبران کو ایک منظم انداز سے اغوا کر لیا گیا اور ان کو پیش نہیں ہونے دیا گیا ووٹنگ کے لیے. کس نے اغوا کیا لال چند بھائی, کس نے اغوا کیا؟ فردوس شمیم نقوی وہاں پر پہنچے, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, اغوا کس نے کیا وہاں سے؟ وہاں پر تو جی دیکھیں فردوس شمیم نقوی صاحب کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایز اے کاؤنسلر سرو کریں یا سندھ اسمبلی کے ممبر کے طور پر, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سندھ اسمبلی کے ممبر کے طور پر اب فنکشن کریں گے. دیکھیں یہ اب میں آپ کو ایکسپلین ہی کر رہا تھا, جو ہماری پارٹی کا پورا جو بیس تھا آپ نے دیکھا کراچی میں پورے, بلکہ نہ صرف کراچی لیکن پورے سندھ میں اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جنہوں نے لڑے تھے, علی زیدی صاحب تھے, ہمارے آفتاب صدیقی صاحب تھے, ہمارا جو پورا سیٹ اپ تھا اس کو انہوں نے پہلے ڈسمینٹل کیا. جس کو یہ سارا کور کرنا تھا اس کو زبردستی جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے ڈیزرٹ کروایا گیا. اس کے بعد جو ممبران تھے, جو کونسلرز تھے, ان کو جو ہے کافی اغوا کیا گیا. اور سمپل سی بات ہے, یہ ساری ذمہ داریاں حکومت کی ہوتی ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہوتی ہیں. یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں, اور میں اس چیز کو ایک چیز ایڈ کر دوں, اس سارے پروسیس میں الیکشن کمیشن کا بڑا رول تھا کہ وہ ان سب کی موجودگی کو یقینی بناتا, اور اگر وہ ممبر آ جاتے اس کے بعد ووٹ نہ کرتے تو بات بنتی تھی, لیکن ان کو پیش تک نہیں ہونے دیا. اوکے, میں ذرا سیف الدین صاحب کی طرف چلتا ہوں. سیف صاحب مجھے ذرا بتائیے گا, جو اس وقت جو سٹانس ہے لال چند صاحب کا, یا جو پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اگر آپ لوگوں کو ووٹ دیتی تو آج آپ لوگ میئر اور آپ ڈپٹی میئر ہوتے, لیکن یہ نہیں ہوا, اور جو اس کا ریزن وہ بتا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ ریزن ٹھیک ہے؟ جماعت اسلامی اس بات پہ مطمئن ہے کہ جی ٹھیک ہے, انہوں نے کوشش کی, راستے سے 30-35 لوگ غائب ہو گئے, تو ہو گئے غائب, اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا میری رائے جاننے کا. دیکھیں ہم ہارس ٹریڈنگ, چھانگا مانگا اور اسلام آباد کے سندھ ہاؤس کے تذکرے بڑے طویل عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح منڈی لگتی ہے, کس طرح لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ویڈیوز دکھا کر اور مختلف طریقے سے لوگوں کو جو ہے ادھر ادھر کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اب لوکل کونسلوں تک آ جائے گا. گزشتہ جو انتخابات تھے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی کوشش یہ تھی کہ انتخابات نہ کروائے جائیں. 2.5 سال گزارنے کے بعد بمشکل جماعت اسلامی ہائی کورٹ میں گئی, الیکشن کمیشن گئی, سپریم کورٹ گئی, تب جا کے انتخابات کی تاریخ طے ہوئی. اس کے بعد 3 مرتبہ انتخابات ملتوی کیے گئے. اس کے بعد بھی آخری دن رات تک جو ہے ٹی وی پر اعلان کرتے رہے پیپلز پارٹی کے وزراء کہ کل انتخابات نہیں ہوں گے, لیکن انتخابات ہوئے. لیکن ان انتخابات کو جس طرح پیپلز پارٹی نے پامال کیا, جس طرح رودا, وہ شرم کی بات ہے. کہ دیکھیے کل کا دن جو ہے نا, یہ ہمارے لیے ایسا دن ہے کہ بے شک بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے کم ووٹ تھے, لیکن میرے خیال میں ہم سب کی گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں دنیا کے سامنے کہ اس طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں. لیکن سیف بھائی مجھے معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ اب 2 چیزیں ہیں. ایک یہ لوگ پہنچے نہیں, اور دوسرا آپ نے سندھ ہاؤس, چھانگا مانگا, ان سب کی ایگزامپل دی. آپ نہیں پہنچے, اس میں کوئی ریزن ہے, یا آپ کو لگتا ہے یہ سارے بک گئے؟ جس طرح ابھی شیخ رشید صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ پتہ نہیں 36 کروڑ روپے میں ان سب کو خرید لیا گیا, اور ڈیل جو تھی دبئی کے اندر ہوئی. یہ 2 مختلف چیزیں, ذرا اس میں بھی کلیئرٹی پہلے مجھے دے دیں. دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے
کہ جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان ان کی پارٹی کے چیئرمین صاحب نے خود کیا تھا. سندھ کے جو صدر صاحب ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, انہوں نے کلیئر کٹ لیٹر ایشو کیا تھا. کراچی کے صدر جو اکرم چیمہ صاحب ہیں, انہوں نے لیٹر اس کا ایشو کیا, سرکولر ایشو کیا. ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کی ان لوگوں کو حمایت کرنی ہے. اچھا, شروع جب یہ معاملہ ہوا حمایت کا, اکرم چیمہ صاحب جو ان کے صدر بنے تھے کراچی کے, وہ بہت ایکٹیو تھے. وہ ادارے نور حق جو جماعت اسلامی کا دفتر ہے وہاں پر آ رہے تھے, جا رہے تھے, اور اس پر جو بھی ان کے تتر بتر چیئرمین ہیں ان کو منظم کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ بات ایک آنگ نہ بھائی, اور انہوں نے اکرم چیمہ صاحب کو اٹھا لیا اور ان کو بھی دہشت گردی کے کیس میں فٹ کر دیا. ان بیچاروں نے گرفتاری کے دوران بھی اعلان کیا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. اچھا, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں آؤٹ آف کانٹریکٹ ہوئے. چنانچہ ہم نے پھر کوشش شروع کی, ان کے جو باقی لوگ تھے انہوں نے کوشش شروع کی, چنانچہ ان کے اکثر لوگ ہمارے کانٹیکٹ کے اندر آ گئے اور سب کا وعدہ تھا کہ آئیں گے. لیکن ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ پھر یہ لوگ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہونے شروع ہوئے. جب ہم نے معلومات کی تو پتہ یہ لگا کہ ان کو اٹھانا شروع کر دیا گیا ہے, گھروں سے اغوا کیا جا رہا ہے. ایک جو اسد امان صاحب ہیں, ان کے بھائی نے 10 جون کو مومن آباد تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ میرے بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے, غائب کر دیا گیا ہے. ان کی ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اغوا کر لیا جاؤں یا غائب کر دیا جاؤں تو اس سے پہلے میں یہ اپنی ویڈیو جاری کر رہا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کا حامی ہوں, اس کو ووٹ کروں گا, لیکن اگر میں غائب ہو گیا. تو سیف بھائی پھر میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں گا نا کہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کو پتا تھا گراؤنڈ پر کیا ہے, ایک مس کیلکولیشن کی گئی. تو جو بہرامند تنگی صاحب کی پارٹی جو کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو کہ میئر ان کا بن جائے اور ڈپٹی میئر آپ لوگوں کا بن جائے, آپ کو وہ آپشن آپٹ کر لینی چاہیے تھی. اب 4 سال آپ عدالتوں میں جائیں, جو بھی جائیں, سندھ کا میئر پیپلز پارٹی, کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہو گیا, اینڈ آف دا سٹوری. دیکھیں, کیلکولیشن تو بالکل درست تھی, مس کیلکولیشن نہیں کی گئی. کیلکولیشن تو یہ تھی جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ 9 لاکھ ووٹ ہار گئے اور 3 لاکھ ووٹ جو جعل سازی تھے وہ جیت گئے, اور 193 ووٹ رکھنے والی جماعت اسلامی 173 ووٹ رکھنے والوں کے مقابلے میں ہار گئی. یہ 173 ووٹ بھی انہوں نے کس طرح جمع کیے یہ سب جانتے ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن مس کیلکولیشن نہیں تھی. یہ اس طرح ہے کہ میں آپ کے گھر پر اگر قبضہ کر لوں اور اس کے بعد کہوں کہ ایک کمرہ آپ لے لیجئے, کون شخص اس بات کو مانے گا؟ جماعت اسلامی اس بے اصولی کو, بددیانتی کو کس طرح تسلیم کر سکتی تھی؟ ذرا بہرامند تنگی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بہرامند بھائی, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, آپ نے کیسے یہ سب کچھ مینج کر لیا؟ آپ لوگوں کے 9 لاکھ ووٹ والے حافظ نعیم صاحب ہار گئے اور آپ لوگ جیت گئے, اور آج مجھے اپیرنٹلی دیکھنے میں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ درمیان میں نہ ہوتے تو شاید جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت لڑائی ہو جانی تھی. آپ نے کیسے یہ کر لیا سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب, جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا اور ابھی میرے جو اسلامی کے بھائی نے بھی کہا کہ 9 لاکھ ووٹ لینے والے ہار گئے. کیلکولیشن کرنی چاہیے الیکٹرول الیکشن میں. 2016 میں امریکہ کے الیکشن ہوا, ہیلری کلنٹن اور ٹرمپ کا الیکشن تھا. ہیلری کلنٹن نے ٹرمپ سے 2 کروڑ ووٹ زیادہ لیے تھے, لیکن ایک سٹیٹ میں اگر 10 ووٹ تھے الیکٹرول کے تو وہاں اگر ہیلری کلنٹن 1 کروڑ سے جیت گئی وہاں ووٹ تھے 10, اور اگر ایک سٹیٹ میں ٹرمپ 5 لاکھ ووٹ سے جیت گئی وہاں ووٹ ہے 30. تو وہ 30 ووٹ کون ہوتے ہیں, نہ کہ وہ 2 کروڑ یا 3 کروڑ. تو اگر 9 لاکھ ان کے ووٹ بنتے ہیں, اگر کسی چیئرمین نے جماعت اسلامی کی 5 لاکھ ووٹوں سے وہ جیت گئے ہیں, اور ہمارا چیئرمین اگر 5000 ووٹوں سے جیتے ہیں, تو یہاں پہ ووٹوں کی کیلکولیشن نہیں ہے, یہاں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور کونسلر کی کیلکولیشن ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے, اگر یہ پولیٹیکل ورکر ہیں تو اس پہ اپنی سیاست کو نہ چمکائیں. ٹیکنیکلی آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی, لیکن بہرامند بھائی مجھے ایک چیز بتائیں. دیکھیں ایک سیکنڈ, لال چند بھائی میں آتا ہوں. بہرامند بھائی, پوائنٹ یہ ہے کہ نمبر گیم ہم سب کو پتا تھی, یہ جو آخری موقع کے اوپر ایک دم یہ لوگوں کے ضمیر جاگ گئے یا لوگ بک گئے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور وہ کہا وہی جا رہے ہیں, آپ کے دوست شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 40 کروڑ میں پتہ نہیں یا 60 کروڑ میں 36 کروڑ میں آپ لوگوں نے شاید خرید لی ہیں.
منصور صاحب مجھے آپ 2 منٹ دے دیں, میں 2 منٹ میں اپنی باتوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جی. پھر کراچی میں ایک ایم ہے جماعت اسلامی کا, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حقدار ہوں میئر بننے کا, ہاں. اور جس پارٹی کی 5 MNA اور 10-15 MP ہے, اگر وہ کہیں کہ میں حقدار ہوں تو یہ جو نعیم الرحمان کہہ رہے کہ یہ ڈاکہ ہے, میں اس کی 133 ووٹ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ آپ نے حاصل کی, ہاں. لیکن اس کے ایک MP ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 MNA اور 10-15 MP ہے, وہ میری جیت کو ڈاکہ سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ, ہمیشہ ان کی سوچ رہی ہے کہ وہ تقسیم کی اور نفرت کی سیاست کرے. پھر میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اور شیخ رشید, بہرامند بھائی مجھے 1 منٹ, شیخ رشید کا آپ نے جواب دینا, مجھے ایک بریک کا جی کہا جا رہا ہے, میں ذرا ایک بریک لے لوں. سیف صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کا جی. بہرامند صاحب اور لال چند بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے کہ 36 کروڑ روپے میں میئر کراچی خریدا گیا, اور یہ جو ڈیل ہے یہ دبئی کے اندر ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے یہ ڈیل, کس نے کیا؟ بہرامند تنگی صاحب سے پوچھتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں سینیٹر بہرامند تنگی اور لال چند ملی صاحب. بہت شکریہ جی. بہرامند بھائی آپ سے سوال تھا کہ آپ کے دوست شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کا سودا 36 کروڑ میں کیا ہے اور تمام لوگوں کو رقم کی ادائیگی دبئی میں کی گئی ہے. آپ کے دوست کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں کیسے کی آپ نے یہ ادائیگی؟ منصور صاحب, اس شیخ رشید نے ہمیشہ ان چیزوں پہ سیاست کی ہے, ان الزامات پہ سیاست کی ہے. کیا شیخ رشید نے یہ نہیں کہا تھا ڈیورنگ دا عدم اعتماد کہ وہاں سن ہاؤس میں منڈی لگی ہے اور پی ٹی آئی کے مینیس کو سن ہاؤس میں ان کی قیمت لگی ہے کروڑ روپے, اور آصف زرداری صاحب ان کو پیسے دے رہے. لیکن جب عدم اعتماد کا دن آ گیا تو کسی پی ٹی آئی کے MNA نے اپوزیشن کے حق میں ووٹ نہیں دیا, بلکہ ان جماعتوں نے ووٹ دیا جن جماعتوں نے عمران کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا تھا, جن جماعتوں نے عمران کو ووٹ دے کر اس کو وزیر اعظم بنایا تھا, جن جماعتوں نے عمران کا ساتھ دے کر اس کی حکومت بنائی تھی, ان لوگوں نے ووٹ دیا اور ان لوگوں نے عمران کے خلاف ووٹ دے کر ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا. ٹھیک ہے, تو ایم کیو ایم اور باپ پارٹی مطلب, ٹھیک ہے, ناٹ اونلی ان کے مینگل گروپ, باپ پارٹی, قاپ لیگ, تمام ان جماعتوں نے جن جماعتوں نے عمران کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا, ان لوگوں نے اپوزیشن کو ووٹ دیا اور عمران سے راستے جدا کی, عمران کی حکومت ختم ہوئی. اس شیخ رشید نے کہا تھا کہ جون 2022 میں پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. اس شیخ رشید کو شرم نہیں آتی ہے, وہ اسی طرح الزامات لگاتے ہیں, اور یہ آصف زرداری کی جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ الزامات لگا رہے ہیں, لیکن آصف زرداری صاحب رئیس حاکم الزرداری کا بیٹا ہے, اس نے ان الزامات کا کبھی جواب نہیں دیا. شیخ رشید کو جواب دینے کے لیے بہرامند تنگی جیسا پولیٹیکل ورکر اور جیالہ کا بھی ہے. آتا ہوں آخری سوال. اس شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کو پاکستان کے شہداء, پاک کے شہداء کی یادگاروں کو جلانے والا عمران اور ان کا ساتھی نہیں ہے, لیکن بات ثابت ہو گئی ہے کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو جلانے والا اور ان کی مجسموں کو جلانے والا عمران اور کے ساتھی ہے. ٹھیک ہو گیا. لال چند بھائی ذرا آپ کی طرف پوائنٹ آ گیا جی. لال چند بھائی اب ذرا صورتحال تھوڑی سی یہ ہے, اپیرنٹلی جو نظر آ رہی ہے کہ جی سیاست پاکستان کے اندر جیت گئی ہے, اور جو جمہوریت تھی جس کی اس نے سب سے زیادہ جمہوریت کی بولی لگائی, وہ جمہوریت ادھر چلی گئی. تو پاکستان تو ایک اور جگہ رہ گئی, سیاست بھی جیت گئی, جمہوریت بھی جیت گئی, اور جس نے اس کی سب سے اچھی بولی لگائی وہ ہو گیا. اور خمیازہ جو ہے ایز یوزول وہ اس وقت 9 مئی کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کے اوپر ہی آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لوگ گئے ہیں, آپ کے شیخ رشید کی ٹویٹ ہے, آپ لوگوں کے بارے میں ہے. اب آگے میں کیا کہوں آپ سے؟ سر جی, اگر سیاست اور جمہوریت پاکستان کی عوام کا خون نچوڑنے سے کامیاب ہوتی ہے تو بالکل ہو گئی ہے. اگر یہ کامیابی پاکستان کی عوام کو ایک سیاسی پروسیس سے باہر رکھنے سے ہوتی ہے تو بالکل ان فسطائیت کی حکومت اور ان
नाअहल हुक्मरानों की वजह से हो गई है, अगर ये कामयाबी इनकी जो है वो आइन को वायलेट करने में होती है तो बिल्कुल हो गई है, अगर इनकी कामयाबी पंजाब और केपीके के अवाम को मुंतखब नुमाइंदगान ना देने से है तो इनकी बिल्कुल हो गई है। 9 मई एक बहाना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक निशाना है। हम तो बार बार कह चुके हैं कि भाई इस पे एक कमीशन जोड़ा जाए जो इस पे एक आजाद तहकीकात करे और जो इस पे मुलव्वस पाया जाए उसको बिल्कुल सजा दी जाए, और हमने उसकी मजम्मत भी की है। लालचंद भाई, आपको याद होगा कल परसों फैसल वाडा ने भी यही कहा था, अब शेख रशीद साहब भी ये कह रहे हैं। आपकी बात ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी मानने को तैयार हूं, मुश्किल हो गई। आप भी तो खड़े हैं ना, कराची से आपके अलावा कितने लोग खड़े हैं, पीटीआई सारी फारिग हो गई, आप आज भी खड़े हैं, और मैं इस बात में आपकी इज्जत करता हूं कि आप आज भी खड़े हैं मुश्किल वक्त में। लेकिन सवाल यह है कि अगर करोड़ करोड़ रुपए के ऊपर इन लोगों ने बिक जाना है तो ये कौन सी आइडियोलॉजी के तहत आप लोगों के साथ थे? प्रेशर आया, पैसे मिले और चले गए, दैट्स इट। अगर जो कुछ शेख रशीद आपके ही वजीर दाखिला थे जो कह रहे हैं। सर इसमें जो पहले जो सेनेटर साहब ने कहा, मैं उस बात का भी जवाब देना चाहूंगा। देखो, उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी कि वोट एक पार्टी को ज्यादा मिले और मेंबर दूसरी पार्टी के थे। पीपल्स पार्टी के न वोट ज्यादा थे न मेंबर ज्यादा थे। पीपल्स पार्टी वोट 3 से 4 लाख लिए हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वोट 9 लाख के, जेआई के या अपना पीटीआई के। उसके बाद हमारे मेंबरान भी ज्यादा हैं, हमारे 193 थे, इनके 173 थे, यानी पीडीएम के मिला के। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी इन सारी हरकतों के बाद भी मुर्तजा वाब एक शख्स है, मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, कि वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके हैं। सिंपल मेजॉरिटी जो मेयर के लिए चाहिए वो 184 है, इनको 173 मिले हैं, और इनके लिए क्योंकि ये नॉन इलेक्टेड हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट लाके कि इनको एक नॉन इलेक्टेड पर्सन को कंटेस्ट करने दिया जाए, और फिर उनको कंटेस्ट करा दिया गया। ओके, लेकिन लालचंद भाई ठीक कह रहे हैं। लालचंद भाई, जब इस वक्त आप और मैं बात करें, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया हुआ है मुर्तजा वहाब का फॉर द मेयर कराची। सो अब आप लोग कोर्ट्स में जाएंगे, आप लोग क्योंकि वो लोग कल को अगर आके मिल जाए और कहें हम पे कोई प्रेशर नहीं था, हमें किसी ने नहीं उठाया था, हमने कोई पैसे नहीं लिए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सर वो तो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, वो अगर डॉक्टर शीरी मजारी ने की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर जयप्रकाश ने की है, वो अली जैदी ने की है, जो आपने देखा है, तो वो तो सब यही कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस बात को कबूल नहीं करते और ना करेंगे, और ना ही ये जो मेंबरान जो हैं, देखिए ये मुमकिन नहीं था कि इस तरह से 30 के 30 मेंबरान एक सेम पेज पे अलग हो जाएं। तो फैसल वाडा और शेख रशीद, आप कह रहे हैं फैसल वाडा और शेख रशीद दोनों गलत बयानी कर रहे हैं। मैं जरा एक जुमला में कह दूं, देखिए ये इनकी हिस्ट्री रही है, वो छांगा मांगा से लेके सिंध हाउस तक। नहीं वो ठीक है, मुझे बताएं शेख रशीद और फैसल वाडा गलत कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं क्यों कहूं शेख रशीद गलत कह रहे हैं, ना मुझे पता है, लेकिन ये इनका तरीका वारदात ये रहा है। ये किसको पता नहीं है कि सिंध हाउस में इन्होंने बैग्स के मुंह खोले और हमारे पीटीआई के एमएनए। ठीक हो गया बैरमन भाई, ठीक हो गया बैरमन भाई। पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप मिली है कराची की, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुर्तजा वहाब अदरवाइज ही इज अ वेरी लाइकेबल पर्सन, बड़े कंफर्टेबल होते हैं लोग बात करने में, एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स उससे आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो दूसरा चैलेंज जमाते इस्लामी पीटीआई का, ये भी वहां पर है। क्या करेंगे, क्योंकि कराची को एड्रेस करना मेरे ख्याल में इस वक्त पीपल्स पार्टी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मंसूर साहब, सबसे पहले जब मुर्तजा वहाब साहब इलेक्ट हो गए तो उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइए हम सब मिल के कराची को मुश्किलात से निकालें। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो जीत गया तो फिर उनको जरूरत नहीं है जमात इस्लामी की या पीटीआई के दोस्तों की। लेकिन जो बंदा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में भी एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए एक पार्टी की बस की बात नहीं है, आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें और एक हुकूमत बनाते ताकि अपना अपना हिस्सा डाले। तो मुर्तजा वहाब साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम
ایک نہیں بلکہ تمام پارٹی مل کے پاکستان کو کراچی کو مشکلات سے نکالی. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ وہ بہت انرجیٹک ہے, کوالیفائڈ ہے, ایک پولیٹیکل ورکر ہے, گراؤنڈ پہ کام کرنا جانتے ہیں. اور وہ فلڈ میں, وہ بارشوں میں آپ نے دیکھا ہے منصور صاحب کہ وہ رات کے 2-3 بجے عوام کے درمیان ہوتے ہیں اور روڈوں پہ رات گزارتے ہیں. تو ایسے ورکر کو اگر موقع مل گیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے چیلنجز ہیں, کراچی کے بہت زیادہ مشکلات ہیں, اس لیے کہ وہ پاکستان کا دل ہے. اور پہلے دن ہمارے نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ کراچی جمعہ اسلامی کا ہے, تو میرے مرتضی وہاب نے جواب دیا اور میں نے ٹویٹ کیا کہ کراچی جمعہ اسلامی کا نہیں ہے, کراچی سندھی, بلوچی, مہاجر, گلگت بلتستان اور پختونوں کا شہر ہے, آزاد کشمیر کا شہر ہے. کراچی ہم سب کا شہر ہے اور ہم سب مل کر اس کو, ان کی مشکلات کو حل کریں اور کراچی کو مضبوط بنائیں. بالکل ٹھیک, لیکن جی بالکل ٹھیک ہے. بہرامند تنگی بھائی بہت شکریہ جی, لال چند بھائی بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا جی. ناظرین بریک پہ پہلے آج جب یہ ہو رہا تھا تو میری سندھ میں کسی ایک اعلیٰ عہدیدار سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا جی یہ نہیں ویسے اس طرح ہونا چاہیے تھا, کراچی میئر کا جو الیکشن تھے یہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے تھے. ایک بہت 3.5 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پر, اور اس کو ایک بڑا پرومسنگ قسم کا ایک فیتھ ہونا چاہیے اس شخص کے اوپر جو میئر کراچی ہو. تو ان شخص نے انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں, ایسا ہی ہوتا رہا تھا, ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا, آپ ایموشنل نہ ہوں. یہ جواب تھا. اور اس کے بعد میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کون سی جمہوریت اور کون سے مینڈیٹ کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بات کی جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو سلمان شاہ صاحب میرے ساتھ ہوں گے, ڈائریکٹر جنرل PDMA کراچی, اور ذرا پوچھتے ہیں ان سے کہ بائپر جوائے کی جو سچویشن ہے وہ کہاں پر ہے, کیسی ہے, اور الحمدللہ پاکستان اس پورے فیس سے بچ گیا ہے. گوئنگ فارورڈ اب کیا لاہے عمل ہوگا, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین مجھے جوائن کیا ہے سلمان شاہ صاحب نے, آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں PDMA کراچی کے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. شاہ صاحب پاکستان کو بائپر جوائے کو لے کر جو خطرات تھے, اور بالخصوص سندھ میں جو ایک بہت ہی سیریس سچویشن اپیرنٹلی نظر آ رہی تھی, کیا وہ خطرہ ٹل گیا ہے یا ابھی بھی وہ خطرہ ہے؟ جی بہت شکریہ. جو آپ خطرے کی بات کر رہے ہیں تو واقعی حقیقت تھی کہ بہت زیادہ خطرہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اس کا رخ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا, اور اس کے افیکٹس جو ہیں وہ تو سندھ کے ساحلوں پہ آئے ہیں, لیکن کسی بڑے نقصان سے ہم لوگ بچ گئے ہیں. جہاں تک خطرے کی بات ہے سائیکلون کا, وہ تو ختم ہو گیا ہے, لیکن جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے مزید 1 سے 1.5 دن لگے گا, کہ جس میں جا کے وہ سبسائڈ ہوں گے, اور جو ہے بارشوں وغیرہ کا سلسلہ اور جو ہوا چلنے کا سلسلہ وہ کم ہوگا. ٹھیک. اچھا, KT بندر اور بدین کو لے کر زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا کہ جی یہ ڈائریکٹلی ہٹ ہوں گے, الحمدللہ وہ بھی کافی حد تک اس سے نکل گئے سچویشن سے. اب سر جو صورتحال ہے اس میں جو 2-3 بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. ایک, جو وہاں سے لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا تھا اس کا کیا پروسیس ہے, وہ شروع ہو گیا ہے, ہونا ہے, اس کا کوئی ٹرن اراؤنڈ ٹائم اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ دیکھیں جی, جو ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کل سے ہم لوگوں کو واپس ریپیٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جو ریلیف کیمپس ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو موو کرنا شروع کر دیں گے, ڈپینڈنگ اپون جس کا علاقہ کلیئر ہوگا. پہلے ٹیمز جائیں گی ہماری, اور وہ جو ٹیمز ہیں وہ جا کے وزٹ کر کے اس ایریا کو جب سیف ڈکلیئر کرے گی تو ہم لوگوں کو ریلیف کیمپ سے جو ہے نا واپس بھیجیں گے. ٹھیک. اور کتنے اس میں یہ جو اگر ہم لوگوں کی بات کریں جو ڈسپلیسڈ ہوئے تھے اور جن کو واپسی کل سے انشاءاللہ شروع ہوگی آفٹر آپ لوگوں کی ٹیموں کے وزٹس کے بعد, وہ کتنا کوئی نمبر ہے جی آپ کے پاس؟ جی تقریباً 81,000 لوگ جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے تھے, ایویکویٹ کیے تھے, اور یہ جو فیملیز ہے تقریباً 17,500 کی فیملیز بنتی ہے کہ واپس جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک, 17,500 بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, سمندری طوفان تو پہلے بھی آتے رہے ہیں, یہ طوفان آیا ہے جس کو بائپر جوائے کہا جا رہا ہے, اس میں اتنی شدت کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی سندھ میں بلکہ بلوچستان میں بھی کافی زیادہ سفر کیا تھا فلڈ سے. یہ تو کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے اس کے اثرات آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے.
آپ فلڈ کی فریکوینسی دیکھیں تو وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے 10-15 سال بعد بھی فلڈ آتا تھا, ابھی پچھلے 15 سالوں میں 4 فلڈ آ گئے ہیں. تو یہ تو موسم کی جو شدت ہے اس میں جو یہ اس ٹائپ کے جو فنامناز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مینلی. ٹھیک. اچھا, اب یہ جو اس وقت مانسون اس سے پہلے پورے ملک کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خدا نخواستہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کیا یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ دوبارہ پاکستان کے اندر وہی سیلاب آ جائیں جس طرح کی پچھلے سال جو ایک سچویشن سے پاکستان گزرا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ویدر کا جو پیٹرن ہے اس میں کافی زیادہ چینجز آئی ہیں. اب یہ جیسے ایگزامپل لیتے ہیں آپ کے اس کی جو ابھی جو ہم نے سائیکلون فیس کیا ہے, یہ پاکستان کے ایریا میں ہمارے ریجن میں پری مونسون اور پوسٹ مونسون دور میں جو ہے وہ سائیکلون ڈیولپ ہوتے تھے. اور یہ دیکھیں آپ بالکل مونسون شروع ہو گیا ہے ابھی تو 15 جون سے تو ہمارے پاس مونسون آفیشلی شروع ہوا ہے اس دور میں. اسی طریقے سے آپ نے ویسٹرن ڈسٹربنسز آپ نے دیکھے کہ مارچ اپریل مئی کے مہینے میں بھی بارشیں ہوتی رہی ہیں. تو ویدر پیٹرنز بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے جو وہ ہے فنامناز ان کی وجہ سے ہمارے پاس اثرات زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس سال کی جو فورکاسٹ ہے وہ تو ہمارا ہے کہ سلائٹلی بلو نارمل جو مونسون کی جو اوور آل جو 3 مہینے میں ہوتا ہے جولائی اگست سپٹمبر, تو اس میں وہ اس سے کم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ابھی اس سال ہماری کافی آزمائش ہو گئی ہے تو بچے رہے اس سے انشاءاللہ. بالکل. اچھا شاہ جی, لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا اس کو لے کر, آپ نے کہا اور اللہ کرے ایسا ہی ہو, فور کاسٹ جو آپ کی ہیں وہ بالکل اسی طرح بلو ہو چیزیں, لیکن کوئی پریپریشن اس کو لے کر ہے وہ پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے آپ لوگوں کی ہے جی, اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن سیلاب کی آتی ہے پاکستان میں دوبارہ؟ جی بالکل, ہمارے محکمہ سارا سال یہی کام کرتے ہیں. لاسٹ ایئر تو ہم اس فیز سے نکلے ہیں تو اس میں بھی ہم نے کافی سبق سیکھے ہیں, اور اس میں جو بہت سارے ڈیزاسٹر ریڈکشن کے لیے جو میجرز لینے تھے وہ گورنمنٹ نے بھی اس کو جو ہے نا وہ اپروول دیے ہیں, اور اس کو جو ہے نا اس کی کیپیسٹیز کو, جیسے ہماری ڈرینیج ہے اس کی کیپیسٹیز کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہوپ فلی اس سے جو ہے نا ہمارے تیاری کی لیول پچھلی دفعہ سے بہتر ہوگی. تو اس مرتبہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ ایک ایولیوشن پروسیس ہے, ہر موقع میں ہمارے نئے موقع میں آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں. تو جو اس میں کمی بیشیاں تھی ان کو ہم نے ابھی اس سال کی کانٹینجنسی پلاننگ جو کی ہے تو اس میں مد نظر اس کو رکھا گیا ہے. تو ان شاء اللہ رسپانس بہتر ہوگا انشاءاللہ. خدا نخواستہ ایسی کوئی جو ہے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل. سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ جی آپ کا, آئی ایم ویری گریٹفل. حسین آج کے لیے اتنا ہی, بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.